एक दूर दराज पहाड़ी गांव के छोटे से हॉस्पिटल में उस दिन अजीब सी हलचल थी। कॉरिडोर में खड़े लोगों के चेहरों पर तजस्सुस भी था और खौफ भी। सरगोशियां हर तरफ फैली हुई थी और हर कोई एक ही सवाल दोहरा रहा था। आखिर जहरा के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव यहाँ जमा हो गया। कुछ लोग बेबुनियाद बातें कर रहे थे, कुछ इल्जाम लगा रहे थे और कुछ महज सनसनी के लिए कहानियां में रंग भर रहे थे। मगर सच क्या था ये किसी को मालूम न था। खिड़की के उस पार एक कम उम्र लड़की जहरा बेहोशी की हालत में सफेद चादर तले खामोशी पड़ी थी। उसका चेहरा थकन और अजियत की कहानी सुना रहा था, मगर इसके बावजूद इसमें एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो किसी तूफान से गुजरकर अब खामोशी की पनाह में आ चुकी हो। डॉक्टर और नर्सेस के चेहरों पर संजीदगी छाई हुई थी। यह मामला आम नहीं था और हर एक अपनी समझ के मुताबिक इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा था। असल हकीकत वो न थी जो बाहर खड़े लोग बयान कर रहे थे। कई महीनों से जहरा एक नायाब तबी कैफियत का शिकार थी, जिसने उसके जिस्म को गैर मामूली हद तक कमजोर कर दिया था और उसकी हालत को पेचीदा बना दिया था। यह कोई मोजिज़ा नहीं था, ना ही कोई गुनाह की दास्तां, बल्कि एक ऐसा मेडिकल केस था जिसने माहिरीन को भी हैरान कर दिया था। जब बिलाखिर इसकी हालत संभली और डॉक्टरों ने कामयाबी से इलाज मुकम्मल किया, तो उनके चेहरों पर हैरत के साथ साथ शुक्रगुजारी भी थी, क्योंकि एक मुश्किल तरीन मरहला बगैर किसी बड़े नुकसान के गुजर चुका था। चंद घंटों बाद जब जहरा को होश आया तो उसने आहिस्ता से आंखें खोली। बाहर की दुनिया अभी भी सवालों में उलझी हुई थी, मगर उस लम्हे कमरे के अंदर एक सुकून सा था। उसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा था, एक ऐसा बाब जो अफवाहों से नहीं बल्कि सच्चाई, हौसले और सब्र से लिखा जाना था। वक्त के साथ गांव वालों को भी हकीकत का अंदाजा हो गया और वही लोग जो कल तक इल्जाम लगा रहे थे आज खामोशी से अपनी गलतियों पर नादिम थे। यह कहानी किसी सनसनी या शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि इस सबक की थी कि सच हमेशा शोर से नहीं बल्कि सब्र और वक्त के साथ सामने आता है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद थे, मगर बाहर खड़े लोगों के जहनों में सवालों का शोर बढ़ता जा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जो कुछ हुआ इसे क्या नाम दिया जाए, या महज एक पेचीदा तबी मामला था, या कोई ऐसी हकीकत जिसे लोग अपने कम इल्मी की वजह से राज बनाकर पेश कर रहे थे। जो औरतें कल तक जहरा पर उंगलियां उठा रही थी, आज वही नजरें झुकाए खड़ी थी। फिजा में खौफ भी था और शर्मिंदगी भी, मगर सबसे ज्यादा एक अनजाना सा सवाल मुअल्लक था। ये वही जहरा थी जिसकी सादगी और पाकिज़गी की मिसालें दी जाती थी। बचपन ही में माँ बाप का साया उड़ गया तो इसकी दुनिया सिर्फ इसकी बूढ़ी दादी तक महदूद हो गई। दादी दिन भर लोगों के घरों में काम करके इसकी परवरिश करती और शाम को जब थकी हारी लौटती तो जहरा की मुस्कुराहट इसकी सारी थकन उतार देती। इनका कच्चा सा घर, टपकती छत और खाली बर्तन इनकी जिंदगी की हकीकत जरूर थी, मगर दिलों में एक अजीब सा इत्मीनान बसा हुआ था। जहरा की सबसे बड़ी पहचान इसकी आवाज थी। कम उम्र में कुरान हिफ्ज कर लेना कोई मामूली बात नहीं थी, मगर इससे भी बढ़कर इसकी तिलावत का अंदाज था। ऐसा सोज और मिठास के गुजरने वाले कदम खुद रुक जाते। दादी अक्सर इसे देखकर खामोशी से आंसू बहाती और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि इसकी जिंदगी की सारी महरूमियां इस एक नेमत के सामने हिच है। जहरा ने दुनियावी ख्वाहिशात जानती थी, न आसाइशों की तलब, सादगी ही इसकी पहचान थी। मगर किस्मत ने जैसे इस सुकून को आजमाना तय कर लिया था। एक शाम अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई। हल्का बुखार और पेट में एक अजीब सा दर्द जो इब्तिदा में मामूली लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करने लगा। दिन गुजरते गए और इसका जिस्म कमजोर होता गया, जबकि पेट गैर मामूली तौर पर फूलने लगा। दादी ने अपने समझ के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश की। देसी इलाज, हकीमों की दवाएं, गर्म कपड़े से टकोर, मगर कोई चीज कारगर साबित न हुई। वक्त के साथ तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि जहरा के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दादी की जमा पूंजी इलाज में खत्म हो चुकी थी और इसकी बेबसी अब आंखों से अयां थी। आखिरकार मजबूर होकर वो इसे गांव के इस छोटे से हॉस्पिटल ले आई, जहां आज हर शख्स इसी सवाल में उलझा हुआ था कि आखिर जहरा के साथ हुआ क्या है। और सच ये था कि जो कुछ अंदर हो रहा था वो ना कोई मोजिज़ा था और ना ही कोई राज, बल्कि एक ऐसा पेचीदा तबी मसला था
جسے لا علمی اور افواہوں نے یہ خوفناک کہانی بنا دیا تھا۔ اصل آزمائش ابھی باقی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک حقیقت بھی جنم لے رہی تھی۔ سچائی ہمیشہ خاموشی سے اپنا راستہ بناتی ہے، چاہے دنیا اسے کتنی ہی غلط کہانیوں میں کیوں نہ لپیٹ دے۔ مجبوری اور بے بسی کے اس عالم میں دادی کے پاس کوئی راستہ باقی نہ بچا تھا۔ اس نے اپنی برسوں کی جمع پونجی، جو اس نے بڑی مشکل سے سنبھال کر رکھی تھی، ایک ایک کر کے نکالنی شروع کر دی۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے وہ سب کچھ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا، صرف اس امید میں کہ شاید شہر کے کسی بڑے ہاسپٹل میں زہرا کا صحیح علاج ممکن ہو سکے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اگر وہ اسے یہاں سے نکال کر کسی بہتر جگہ لے جائیں جہاں جدید سہولیات اور تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہوں، تو شاید اس کی بیٹی جیسے زہرا کو نئی زندگی مل جائے۔ یہی امید اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں ایک آخری چمک بن کر باقی تھی، اور اسی آس نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کرے۔ دادی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح زہرا کو ایک اچھے ہاسپٹل تک پہنچا دے جہاں اس کا باقاعدہ علاج ہو سکے۔ کئی راتیں اس نے جاگ کر گزاری، کبھی زہرا کے سرحانے بیٹھی رہتی، کبھی جائے نماز پر سجدے میں گر کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ دوسری طرف زہرا کا درد کبھی اتنا شدید ہو جاتا کہ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آتے، چہرہ زرد پڑ جاتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دادی سے کہتی، دادی جان، آپ پریشان نہ ہو، یہ آزمائش ہے اور میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے یہ الفاظ دادی کے دل کو چیر دیتے اور وہ اسے سینے سے لگا کر اور زیادہ رونے لگتی، مگر اصل اذیت صرف بیماری نہیں تھی بلکہ لوگوں کا رویہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ شروع میں کچھ عورتیں ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر آتی رہی، مگر جلدی ہی ان کی باتوں کا رخ بدلنے لگا۔ کسی نے اسے نظر بد کا اثر کہا، کسی نے کسی انوکھی بیماری کا نام دے کر ڈرایا، مگر وقت کے ساتھ یہی 6 موگیاں یہ گندی اور شرمناک افواہیں میں بدل گئی۔ گاؤں کے تنگ نظر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زہرا کے پیٹ میں کوئی راز چھپا ہے اور اس کی حالت کو بدنامی کا رنگ دے دیا گیا۔ باتیں اس قدر پھیل گئی کہ دادی کے لیے گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ لوگ نظریں بدلنے لگے، دروازے بند ہونے لگے، اور وہی عورتیں جو کبھی زہرا کی تلاوت سننے آتی تھی اب اسی پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ دادی یہ سب سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی۔ وہ زہرا کے پاس بیٹھ کر روتی اور کہتی، یہ لوگ کتنے بے حس ہو گئے ہیں، ایک معصوم پر بھی رحم نہیں آتا انہیں۔ زہرا جو خود درد سے نڈھال ہوتی، اپنے کمزور ہاتھوں سے دادی کے آنسو پوچھتی اور نہایت سکون سے جواب دیتی، دادی لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کریں، میرا رب سب جانتا ہے، ایک دن سچ خود سامنے آ جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ جیسے اسے آنے والے وقت کا پورا بھروسہ ہو۔ وہ اپنے دکھ کو خاموشی سے سہتے رہی، نہ شکایت نہ گلہ۔ اس کا ایمان اس آزمائش میں اور مضبوط ہوتا گیا۔ ہر رات وہ خاموشی سے اپنے رب سے باتیں کرتی، اپنے آنسو اسی کے سپرد کر دیتی، اور دن بھر لوگوں کے رویے کو نظر انداز کر کے صبر کا دامن تھامے رکھتی۔ مگر حالات اس وقت اور بگڑ گئے جب گاؤں کے بااثر چودھری کا بگڑا ہوا بیٹا سکندر اس معاملے میں کود پڑا۔ وہ پہلے ہی اپنی بدنام حرکتوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور اب اس نے بھی اس افواہ کو ہوا دینا شروع کر دی۔ ایسی باتیں پھیلائی جنہوں نے زہرا اور اس کی دادی کی زندگی کو مزید اذیت ناک بنا دیا، اور گاؤں کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ زہریلا ہو گیا۔ گاؤں کی فضا اس وقت اور بھی زہریلی ہو گئی جب ایک دن سکندر اچانک چوراہے پر آ کھڑا ہوا اور سب کے سامنے ایک نیا قصہ گھڑ دیا۔ اس نے بڑے یقین اور تفصیل کے ساتھ دعویٰ کیا کہ اس نے خود زہرا کو رات کے اندھیرے میں کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے وہ سچائی بیان کر رہا ہو، حالانکہ اس کی باتوں میں محض الزام اور بدنیتی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ زہرا کی حالت کے پیچھے کوئی راز ہے، اور یوں اس نے پہلے سے پھیلی ہوئی افواہوں کو اور بھڑکا دیا۔ اس جھوٹے الزام نے گاؤں کے ماحول کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ جو لوگ پہلے خاموش تھے وہ بھی شک میں مبتلا ہو گئے۔ ہر طرف سرگوشیاں بڑھ گئی، نظریں بدل گئی، اور دلوں میں بدگمانی نے جگہ بنا لی۔ دادی کا دل گواہی دیتا تھا کہ زہرا بے قصور ہے، مگر حالات ایسے بن گئے تھے کہ سچائی دبتی جا رہی تھی۔
और झूठ को तकवीत मिल रही थी। चंद ही दिनों में बात यहाँ तक पहुंच गई कि गांव वालों ने इन दोनों का बायकॉट कर दिया, दुकानदारों ने सामान देना बंद कर दिया, पड़ोसियों ने बात करना छोड़ दी और जो कभी इनके अपने थे वही अब अजनबी बन गए। वो दोनों अपने ही घर में कैद होकर रह गए। एक ऐसा कैद खाना जहाँ बीमारी, भूख और तन्हाई इनका मुकद्दर बन चुकी थी। इधर ज़हरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 15 महीनों की मुसलसल तकलीफ ने इसके जिस्म को तोड़कर रख दिया था। अब वो उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। करवट बदलना भी इसके लिए अजाब बन चुका था। इसका जिस्म कमजोर होकर हड्डियों का ढांचा बन गया था, मगर इसके होंठ अब भी खामोश न थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान की आयत दोहराती रही थी, जैसे यही इसकी आखिरी ताकत हो और यही इसका सहारा। दादी भी अब टूटने के करीब थी। मुसलसल रोने और जागने से इसकी आंखें धुंधला गई थी, कदम लड़खड़ाने लगे थे और दिल में बेबसी का बोझ बढ़ता जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दरवाजे पर जाए, किससे मदद मांगे और कौन है जो इस अंधेरे में इसके लिए रोशनी बन सके। हर तरफ दरवाजा बंद हो चुके थे, मगर शायद तकदीर ने अभी आखिरी दरवाजा बंद नहीं किया था। बेबसी के इंतहा पर पहुंचकर दादी ने एक रात आसमान की तरफ हाथ उठाए और टूटे हुए दिल के साथ दुआ मांगी, या रब, अब तो ही कोई रास्ता दिखाते, हम थक गए हैं, टूट गए हैं। इसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे हर लफ्ज दिल से खून बनकर निकल रहा हो। वो देर तक सजदे में रोती रही, यहाँ तक कि आंसू भी खुश्क हो गई। फिर अचानक जैसे तकदीर ने रुख बदल दिया। अगली ही सुबह गांव की मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ कि शहर के एक बड़े हॉस्पिटल की जानिब से यहाँ मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है और इसकी क़ियादत एक माहिर और तजुर्बाकार सर्जन डॉक्टर अली करेंगे। ये खबर सुनते ही दादी के अंदर जैसे नई जान आ गई। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी दुआएं सुनी जा चुकी हों और मदद खुद चलकर इनके दरवाजे तक आ पहुंची हो। कमजोर जिस्म और कांपते हाथों के साथ इसने फौरन फैसला कर लिया कि वो ज़हरा को इस कैंप तक जरूर ले जाएंगी। बड़ी मुश्किल से इसने एक पुरानी सी रेटरी का इंतजाम किया और किसी तरह ज़हरा को इस पर लिटाकर रवाना हो गई। रास्ता कठिन था, कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उम्मीद ने इसे सहारा दे रखा था। लोग रास्ते में खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ ने तनस की तीर भी चलाई, मगर दादी ने किसी की तरफ ध्यान न दिया। इसकी नज़र सिर्फ एक मंजिल पर थी। कैंप में लोगों का हुजूम था, हर तरफ शोर और भीड़, मगर जैसे ही डॉक्टर अली की नज़र इस कमज़ोर सी लड़की पर पड़ी जो बेजान से लिपटी हुई थी, वो फौरन चौंक गए। इसके चेहरे पर तकलीफ के बावजूद एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी जो आम मरीजों में नजर नहीं आती। उन्होंने फौरन अमले को हिदायत दी कि इसे सबसे पहले अंदर लाया जाए। जब डॉक्टर अली ने मुआयना शुरू किया तो चंद लम्हों में ही इनके चेहरे के तासरात बदल गए। वो खामोश हो गए, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। इनके हाथों को ऐसा एहसास हुआ जो आम बीमारियों से मुख्तलिफ था, कुछ पेचीदा, कुछ गैर मामूली। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से दादी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद और खौफ एक साथ झलक रहे थे। नरम मगर संजीदा लहजे में उन्होंने पूछा, अम्मा, सच सच बताएं, यह हालत कब से है और आप इसे अब तक किसी बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई? दादी की आंखों से आंसू बह निकले। इसके पास जवाब तो था, मगर वो जवाब सिर्फ अल्फाज नहीं, एक लंबी अजियत, महरूमी और बेबसी की कहानी थी। दादी का सब्र का बंद आखिरकार टूट गया। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने पुराने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए इसने भरी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, पूरे 15 महीने हो गए हैं। हम गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। शहर के बड़े हॉस्पिटलों का खर्चा कहाँ से लाते? हमने तो बस हकीमों की दवाओं और दुआओं पर ही गुजारा किया, मगर लोगों ने जीना भी हराम कर दिया। सब यही कहते हैं कि मेरी ज़हरा ने कोई गुनाह किया है और ये इसका बोझ है। इसके अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे, जैसे हर जुमला इसके दिल पर एक और जख्म लगा रहा हो। ये सुनकर डॉक्टर अली के चेहरे पर सख्ती आ गई। वो एकदम खड़े हुए, फिर नजर ज़हरा पर डाली, जो शदीद तकलीफ के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता कुरान की आयत दोहरा रही थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर दादी के कंधे पर हाथ रखकर निहायत संजीदगी से बोले, अम्मा, मेरी बात गौर से सुने और अपने दिल से ये खौफ निकाल दें। ये ना कोई गुनाह है, ना कोई शर्म की बात।
یہ ایک خطرناک بیماری ہے، ایسی کیفیت جس میں جسم کے اندر ایک غیر معمولی گلٹی یا ماس بن جاتا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھ کر حمل جیسی علامت پیدا کر دیتا ہے۔ زہرا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور اب یہی اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور مزید کہا، یہاں اس کا علاج ممکن نہیں، ہمیں اسے فوراً بڑے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، ابھی اسی وقت۔ ایک دن کی بھی تاخیر خطرناک ہو سکتی ہے۔ دادی کے لیے الفاظ کسی زلزلے سے کم نہ تھے، مگر اس زلزلے میں ایک سکون بھی چھپا تھا۔ کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ زہرا بے قصور ہے۔ ڈاکٹر علی جب باہر نکلے تو دیکھا کہ پورا گاؤں جمع ہے، سب کے چہروں پر سوال لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، تم لوگ کس قدر نادان ہو، ایک بیماری کو گناہ کا نام دے کر ایک معصوم بچی کی زندگی تباہ کر دی۔ اسے علاج کی ضرورت تھی اور تم نے اسے الزام دے دیا۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ مجموعہ پر جیسے سناٹا چھا گیا، لوگ نظریں جھکانے لگے، مگر اسی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز ابھری۔ سکندر آگے بڑھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، ڈاکٹر صاحب، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کو حقیقت نہیں معلوم۔ ہم نے خود اسے رات کے وقت ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ سب بیماری نہیں، حقیقت ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر علی کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے، سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، تمہاری یہ باتیں نہ صرف جھوٹ ہیں بلکہ ایک بے گناہ کی عزت پر حملہ بھی ہے۔ بغیر ثبوت کے الزام لگانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تم لوگوں کی یہی سوچ ایک انسان کو موت کے دہانے تک لے آئی ہے۔ ان کے الفاظ میں ایسی سچائی اور طاقت تھی کہ سکندر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجموعہ میں کھڑے لوگوں کے چہرے بدلنے لگے، کسی کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کسی کو خوف، اور شاید پہلی بار سب کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مشینوں کی ہلکی سی آواز اور کھڑکی سے آتی مدھم روشنی ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ زہرا بستر پر سیدھی لیٹی تھی، ہاتھ میں قرآن مجید تھامے دھیرے دھیرے تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی آواز کمزور ضرور تھی، مگر اس میں ایسا ٹھہراؤ اور یقین تھا جو سننے والے کے دل تک اتر جائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی، جیسے وہ کسی بڑے امتحان کے بجائے ایک پرسکون سفر کی تیاری کر رہی ہو۔ اسی دوران ڈاکٹر علی آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر قریب آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، زہرا بیٹا، کل تمہارا ایک مشکل آپریشن ہے، مجھے سچ بتاؤ، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ زہرا نے آہستگی سے قرآن بند کیا، اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مسکراتے ہوئے ڈاکٹر علی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، یقین کی روشنی۔ وہ دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب، ڈر کیسا؟ یہ جان میرے اللہ کی امانت ہے، جب وہ چاہے اسے واپس لے سکتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہے تو میں خوشی سے جاؤں گی، وہاں نہ کوئی الزام ہوگا نہ کوئی دکھ، اور اگر اس نے مجھے زندگی دی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر ان میں ایسی گہرائی تھی کہ ڈاکٹر علی چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک بیماری لڑکی سے نہیں بلکہ ایک ایسے مضبوط یقین سے بات کر رہے ہیں جو ہر خوف سے بلاتر ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، آج تم نے مجھے بہت بڑی بات سکھا دی ہے۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اب یہ خاموشی پہلے سے مختلف تھی۔ اس میں امید تھی، حوصلہ تھا، اور ایک ایسا سکون جو صرف سچے یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علی نے زہرا کے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، اب تم آرام کرو، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ زہرا نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کر دیا ہو۔ اگلی صبح ہاسپٹل کا آپریشن تھیٹر غیر معمولی سنجیدگی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جدید مشینیں، چمکتی لائٹس اور تیزی سے حرکت کرتا عملہ، ہر چیز اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ آج ایک بڑا معرکہ ہونے والا ہے۔ نرسز اور جونیئر ڈاکٹرز کے دلوں میں عجیب سے بے چینی تھی۔ صرف ایک مریضہ نہیں بلکہ ایک معصوم کہانی ان کے سامنے تھی جس نے چند ہی گھنٹوں میں سب کے دل جیت لیے تھے۔ کوریڈور کے ایک کونے میں دادی جائے نماز بچھائے سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
وہ ہر سانس کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میری بچی کو بچا لیں۔ اس کی دنیا بس اسی ایک دعا میں سمٹ گئی تھی۔ اندر ڈاکٹر علی اور ان کی ٹیم نے اللہ کا نام لے کر آپریشن شروع کیا۔ زہرا کو بے ہوش کیا گیا اور نہایت احتیاط کے ساتھ کام آگے بڑھنے لگا۔ پہلے 2 گھنٹے امید افزا رہے۔ ڈاکٹر علی نے مہارت سے اس پیچیدہ ماس کو الگ کرنا شروع کیا اور مانیٹر پر دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ ٹیم کے چہروں پر ہلکی سی تسلی دکھائی دینے لگی، مگر اچانک منظر بدل گیا۔ جیسے ہی ماس کا ایک نازک حصہ چھیڑا گیا، ایک باریک مگر انتہائی اہم رگ کٹ گئی۔ پل بھر میں خون تیزی سے بہنے لگا۔ ایسا لگا جیسے خاموشی چیخ میں بدل گئی ہو۔ مانیٹر پر لکیریں تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا۔ ڈاکٹر علی کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا، مگر ان کے ہاتھ رکنے کے بجائے اور تیز ہو گئے۔ وہ پوری قوت کے ساتھ خون روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بھاؤ اس قدر تیز تھا کہ منظر دھندلا سا ہو گیا۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر فاروق کی آواز کانپ رہی تھی، سر ریڈنگ بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ مانیٹر پر لکیریں سیدھی ہونے کے قریب تھی، وہ لمحہ جس سے ہر ڈاکٹر ڈرتا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا، مگر اسی لمحے ڈاکٹر علی نے خود کو سنبھالا۔ ان کی آواز مضبوطی تھی، کوئی گھبرائے نہیں، ہم ابھی ہار نہیں مانیں گے۔ انہوں نے فوری طور پر ٹیم کو ہدایت دی، خون روکنے کے لیے نئی ٹیکنیک اپنائی اور پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں رہا تھا، یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک جنگ بن چکی تھی، جہاں ہر سیکنڈ قیمتی تھا اور ہر سانس ایک امید۔ ڈاکٹر فاروق کی آواز کانپ رہی تھی، سر ہمیں ریسپٹیشن شروع کرنی چاہیے، مگر ڈاکٹر علی نے سختی سے انکار کر دیا۔ ان کی آواز میں عزم بھی تھا اور ایک عجیب سا جنون بھی۔ نہیں، ہم ابھی نہیں رکیں گے، مجھے مزید کارٹون اور گلوز دو، میں اس رگ کو ہر حال میں بند کروں گا۔ وہ کسی صورت اس معصوم جان کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کے ہاتھ خون میں ڈوبے ہوئے تھے، نظریں پوری توجہ کے ساتھ اس کٹی ہوئی باریک رگ کو تلاش کر رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ قیمتی تھا اور مانیٹر پر گرتی ہوئی لکیریں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وقت ہاتھ سے نکلنا جا رہا ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانس جیسے تھم گئی تھی۔ امید اور مایوسی کے درمیان ایک نازک سا پل رہ گیا تھا، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ زہرا کے خشک اور بے جان ہونٹ، جو مکمل بے ہوشی کی حالت میں ساکت ہوئے جائے تھے، ہلکے ہلکے جنبش کرنے لگے۔ پہلے تو کسی کو یقین نہ آیا۔ ڈاکٹر فاروق کو لگا شاید آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر اگلے ہی لمحے آپریشن تھیٹر کی اس گھٹن بھری خاموشی میں ایک مدھم مگر واضح آواز ابھری۔ وہ کوئی قداہٹ نہیں تھی، وہ قرآن کی تلاوت تھی۔ زہرا کے ہونٹ سے نہایت سوز اور روانی کے ساتھ آیت جاری تھی، ہر لفظ صاف اور ہر حرف مکمل، جیسے وہ پوری ہوش میں ہو۔ کمرے میں موجود سب کے ہاتھ رک گئے۔ ڈاکٹر علی کی نظریں ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مشینوں کی بیپ، آلات کی کھنک، سب کچھ بس منظر میں چلا گیا، اور بس وہ آواز باقی رہ گئی۔ یہ منظر ہر ایک کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایک ایسی مریضہ جسے مکمل بے ہوش کیا جا چکا تھا، اس طرح تلاوت کر رہی تھی، یہ کسی بھی عام تجربے سے باہر تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے خوف، حیرت اور سکون ایک ساتھ اس فضا میں کھل گئے۔ شیشے کے پار کھڑی ٹیم، جو صرف اعداد و شمار اور سائنس پر یقین رکھتی تھی، وہ بھی ساکت رہ گئی۔ ان کے چہروں پر حیرت چھا گئی اور کچھ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شاید پہلی بار انہوں نے محسوس کیا کہ انسانی علم کی ایک حد ہے، اور اسی کے آگے بھی کچھ ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ اسی لمحے ڈاکٹر علی نے خود کو سنبھالا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ایک نئے عزم کے ساتھ دوبارہ کام میں جٹ گئے۔ ان کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھے، جیسے اس لمحے نے انہیں نئی طاقت دے دی ہو۔ انہوں نے احتیاط سے اس بہتی ہوئی رگ کو تلاش کیا اور آخرکار اسے قابو میں لے لیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مانیٹر پر لکیریں دوبارہ حرکت میں آئی۔ ایک سانس جو سب نے روک رکھی تھی واپس لوٹ آئی۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں تھا، یہ ایک ایسی کہانی بن چکی تھی جہاں انسان کی کوشش، یقین کی طاقت اور ایک انجانی رحمت سب ایک ساتھ مل گئے تھے۔ وہ مدھم تلاوت جیسے کمرے میں موجود ہر دل کے زخموں پر مرہم بن گئی۔ جو خوف اور مایوسی چند لمحے پہلے سب پر غالب تھی، وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی، اور اس کی جگہ ایک عجیب سا سکون اور حوصلہ بھر گیا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اندھیرے میں اچانک روشنی جلا دی ہو۔ ڈاکٹر علی کے ہاتھ جو ابھی تک شدید دباؤ میں تھے اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور پراعتماد ہو گئی۔ انہوں نے بے ساختہ آہستہ سے اللہ اکبر کہا اور پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ کام میں جٹ گئے۔ جو مرحلہ کچھ دیر پہلے تک ناممکن محسوس ہو رہا تھا اب رفتہ رفتہ خوابوں میں آتا جا رہا تھا۔ ان کی حرکات میں ایک نئی روانی آ گئی تھی، جیسے ذہن کی الجھنیں صاف ہو چکی ہوں اور ہاتھوں کو درست راستہ مل گیا ہو۔ کٹی ہوئی رگ کو جوڑنا ایک نہایت نازک مرحلہ تھا، مگر اب ہر قدم پہلے سے زیادہ واضح لگ رہا تھا۔ ٹیم کے باقی افراد بھی سنبھل چکے تھے اور سب اہم آہنگی کے ساتھ اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، مگر اس خاموش جنگ میں ہر لمحہ فیصلہ کن تھا۔ بالآخر کئی گھنٹوں کے مسلسل محنت، صبر اور مہارت کے بعد وہ لمحہ آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ڈاکٹر علی نے احتیاط سے اس بڑے اور پیچیدہ ماس کو مکمل طور پر الگ کر لیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی مستحکم آواز سنائی دی۔ یہ کامیابی صرف ایک آپریشن کی نہیں تھی، بلکہ امید، یقین اور مسلسل جدوجہد کی جیت تھی۔ زہرا کا کمزور جسم اب ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایسا سفر جس میں درد کے بعد راحت تھی اور اندھیرے کے بعد روشنی۔ آپریشن کامیاب ہونے کی خبر جیسے ہی باہر پہنچی، فضا یکدم بدل گئی۔ دادی کی دعاؤں کا رنگ لایا اور کوریڈور میں الحمدللہ کی صدائیں گونج اٹھی۔ ڈاکٹرز اور نرسز کے چہروں پر تھکن کے باوجود خوشی جھلک رہی تھی۔ یہ صرف ایک کامیاب سرجری نہیں تھی، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی امید کی بحالی تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر ہاسپٹل کے دیواروں سے نکل کر میڈیا تک جا پہنچی۔ ٹی وی اسکرینز پر زہرا کی کہانی چلنے لگی، ایک کمزور سی لڑکی جس نے 15 مہینوں کی اذیت برداشت کی مگر ایمان اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس کی آپریشن کی تفصیلات، اس کی مسکراہٹ اور اس کی خاموش طاقت، سب کچھ لوگوں کے دلوں کو چھو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ جب یہی خبر گاؤں تک پہنچی تو وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ وہی لوگ جو کل تک زہرا پر الزام لگا رہے تھے آج خاموشی سے ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی، دلوں میں شرمندگی کا بوجھ تھا۔ ہر ایک کو اپنی باتیں یاد آ رہی تھی، اپنے وہ جملے جو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیے تھے۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک معصوم پر کیسا ظلم کیا۔ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا انسان سکندر تھا۔ اس کے اپنے جھوٹ اس کے سامنے کھڑے تھے اور وہ ان سے نظریں نہیں چرا پا رہا تھا۔ اس کی دل میں شدید پچھتاوا تھا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ ایک بے بنیاد الزام نے کس طرح ایک زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا مگر اس کے اندر شور برپا تھا۔ اسی دوران دارالحکومت کی ایک پرتعیش گھر میں ملک کے ایک بڑے تاجر سیٹھ تیمور بھی یہ خبر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اسکرین پر زہرا کے چہرے پر پڑی وہ چونک اٹھے۔ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور وہ بے اختیار اسکرین کے قریب آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک ابھری۔ یہی وہ لڑکی تھی جس نے کبھی بغیر کسی لالچ کے ان کی مدد کی تھی۔ کچھ عرصے پہلے ایک ہولناک حادثے کے بعد جب وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے تو بھٹکتے ہوئے اسی گاؤں میں جا پہنچے تھے۔ اس وقت نہ ان کے پاس شناختی تھے نہ کوئی سہارا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی کٹھن وقت میں جب زہرا خود غربت اور تکلیف میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے اور اس کی دادی نے انہیں پناہ دی، کھانا کھلایا اور انسانیت کا وہ سبق دیا جسے وہ کبھی بھلا نہ سکے۔ آج جب حقیقت ان کے سامنے تھی تو ان کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، قرض چکانے کا، اور شاید یہی لمحہ زہرا کی زندگی کا اگلا موڑ بننے والا تھا، جہاں آزمائش کے بعد اسے صرف سکون ہی نہیں بلکہ عزت اور انصاف بھی ملنے والا تھا۔ سیٹھ تیمور کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی وہ سب مناظر ایک ایک کر کے زندہ ہونے لگے۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے زہرا اپنی تکلیف کے باوجود انہیں تسلی دیتی تھی، خود بھوکی رہ کر انہیں کھانا کھلا دیتی تھی اور ہر بار یہی کہتی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ دن جب وہ حادثے کے بعد اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے اور دنیا میں بے یار و مددگار پھر رہے تھے، اسی معصوم بچی نے انہیں سہارا دیا تھا۔ اب جب حقیقت پوری طرح ان کے سامنے آ چکی تھی تو ان کے دل میں صرف ایک ہی ارادہ تھا، اس احسان کا حق ادا کرنا۔ چند ہفتے بعد زہرا مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور اسے ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی۔ جب وہ اپنی دادی کے ساتھ گاؤں واپس پہنچی تو منظر بدلا ہوا تھا، وہی گلیاں، وہی لوگ، مگر رویے بالکل مختلف۔
اس کے گھر کے باہر ایک بڑا ہجوم جمع تھا اور سب کے چہروں پر ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی زہرا اور دادی گاڑی سے اتری، وہ عورتیں جو کبھی تانے دیتی تھی آگے بڑھی، روتے ہوئے دادی سے لپٹ گئی اور معافی مانگنے لگی۔ ان کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے مگر پچھتاوا سچا تھا۔ اسی دوران ہجوم کو چیرتا ہوا سکندر بھی سامنے آیا۔ آج اس کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ وہ زہرا کے سامنے کھڑا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کم ظرفی میں تم پر چھوٹا الزام لگایا، تمہاری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ مجھے نہیں معلوم میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ زہرا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور آہستہ سے بولی، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب اس نے مجھے اس آزمائش سے نکال لیا تو میں بھی دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سب کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے الفاظ سن کر ہجوم میں ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ ابھی لوگ اپنی ندامت کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ گاؤں کی کچی سڑک پر چند قیمتی گاڑیاں آ کر رکی۔ سب کی نظریں ادھر ادھر گئی۔ گاڑیوں سے سیٹھ تیمور باہر نکلے۔ ان کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ اتنے بڑے آدمی کو اس چھوٹے سے گاؤں میں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ سیٹھ تیمور سیدھا زہرا کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں شفقت تھی اور چہرے پر گہرا احساس۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، شاید تم مجھے پہچان نہ سکو مگر میں وہی ہوں جسے تم نے اپنے مشکل وقت میں سہارا دیا تھا۔ جب تم خود تکلیف میں تھی تب بھی تم نے مجھے کھانا کھلایا اور انسانیت کا وہ دروس دیا جو میں کبھی نہیں بھول سکا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر پر اعتماد لہجے میں بولے، آج میری باری ہے، اب تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ میں تمہاری تعلیم، تمہارا گھر، سب کچھ سنبھالوں گا۔ تم اب اس اندھیرے میں واپس نہیں جاؤ گی۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں شکر کے تھے۔ یوں زہرا کی زندگی کا وہ باب جو دکھ اور آزمائش سے بھرا ہوا تھا بند ہونے لگا اور ایک نیا باب کھلا جہاں عزت تھی، سکون تھا اور وہ سچائی جو آخرکار سب کے سامنے آ ہی گئی۔ سیٹھ تیمور کی بات سن کر گاؤں والے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہی زہرا جسے کل تک الزاموں اور نفرت کا سامنا تھا، آج عزت اور قدر کی علامت بن چکی تھی۔ سیٹھ تیمور نے مجموعہ کی طرف رخ کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، اس بچے نے جو انسانیت اور صبر کی مثال قائم کی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ایسے کردار کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں سچائی تھی اور ہر سننے والے کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اعلان کیا، میں نے زہرا اور اس کی دادی کے لیے شہر میں ایک اچھے گھر کا انتظام کر دیا ہے۔ اب یہ دونوں وہاں سکون اور عزت کے ساتھ رہیں گی۔ ان کی زندگی میں اب وہ محرومی نہیں رہے گی جو اب تک ان کا مقدر بنی رہی۔ یہ سن کر دادی کے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرنے لگی۔ زہرا خاموش کھڑی تھی مگر اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ گاؤں والے جو کل تک اس کے خلاف تھے آج دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس دن سب نے ایک سبق سیکھا کہ سچائی کو چاہے جتنا بھی دبایا جائے وہ ایک دن اپنی روشنی سے ہر اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ سیٹھ تیمور کے اعلان کے بعد گاؤں کی فضا جیسے بدل گئی۔ جو جگہ کبھی تانوں اور نفرت سے بھر رہی تھی آج وہاں خاموشی، ندامت اور دعاؤں کا راج تھا۔ زہرا نے ایک بار پیچھے مڑ کر اپنے کچے گھر کو دیکھا، وہی ٹپکتی چھت، وہی صحن جہاں وہ کبھی چٹائی بچھا کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے مگر ان میں دکھ نہیں تھا بلکہ شکر اور سکون تھا۔ دادی اس کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور لب مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کے لیے انہوں نے بے شمار راتیں جاگ کر گزارے اور آج وہی دعا حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ چند دنوں بعد زہرا اور اس کی دادی شہر منتقل ہو گئی۔ نیا گھر، صاف ستھرا ماحول اور عزت سے جینے کا موقع، یہ سب ان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ مگر زہرا نے اپنی سادگی اور اصل کو کبھی نہیں بدلا۔ اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مرکز قائم کیا جہاں وہ بچوں کو قرآن اور بنیادی تعلیم دینے لگی۔ لوگ دور دور سے آ کر اس کی کہانی سنتے اور اس سے دعا کرواتے اور اس کے صبر اور ایمان سے سبق لیتے۔ اس نے اپنی تکلیف کو اپنی طاقت بنا لیا
اور اپنی آزمائش کو دوسروں کے لیے روشنی کا راستہ۔ گاؤں کے لوگ بھی وقت کے ساتھ بدل گئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی تسلیم کی بلکہ آئندہ کسی پر بغیر جانے الزام نہ لگانے کا عہد بھی کیا۔ سکندر نے اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے گاؤں میں ایک چھوٹا سا فلاحی کام شروع کیا تاکہ شاید وہ اپنے دل کا بوجھ کچھ کم کر سکے۔ زہرا نے کبھی پیچھے مڑ کر نفرت کو نہیں دیکھا۔ اس نے صرف معاف کیا اور آگے بڑھتی گئی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ سچائی کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ زہرا کی کہانی ایک ایسی روشنی بن گئی جو یہ سکھاتی ہے کہ صبر، ایمان اور سچ آخرکار جیت ہی جاتے ہیں، اور جب انسان ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے تو اندھیری رات بھی ایک روشن صبح میں بدل جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔